बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, कल का एक बड़ा शानदार दिन था कश्मीर की तहरीक के हवाले से, और क्योंकि हमने बार बार अपील की थी कि लोग निकलें, बाहर आएं, और कश्मीरियों ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी हुई थी आज़ाद कश्मीर में भी और कॉल दी हुई थी बरतानिया में भी। तो बरतानिया का हाल मेरे ख्याल में आपको मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बताता हूँ। बरतानिया में ऐसा था कि मैंने यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा जी इतना बड़ा मुजाहरा हमने पहले नहीं देखा, यानी बहुत कम कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी या कश्मीरी इतने बड़े पैमाने पर निकले हों। यानी अगर वो कहते हैं हम टॉप के 2-3 मुजाहरे अलग करें तो ये इतना बड़ा मुजाहरा था। तादाद अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई कहते हैं 50,000 थे, कोई कहते हैं इससे बहुत ज्यादा थे, कोई 40,000 बताते हैं, लेकिन आप लोगों की गिनती नहीं कर सकते थे। यानी जो लोग एहतजाज करने के लिए निकले थे उनका अगला सिरा कहीं और था और पीछे बहुत किलोमीटरों तक लोग फैले हुए थे। इतने बड़े पैमाने पर खवातीन हजरात यहाँ बरतानिया में निकले, और ये सिर्फ लंदन से नहीं थे, ये मुख्तलिफ शहरों से आए। मुझे लोग मिले, उनमें से कुछ लोग लूटन से आए हुए थे, बर्मिंघम से आए हुए थे, मैनचेस्टर से आए हुए थे, और बहुत सारे शहर हैं यहाँ छोटे बड़े बरतानिया में। लोग हर तरफ से आए हुए थे और लोग एहतजाज कर रहे थे। जो बात मैंने नोट की, मुझे वहां पे बात करने का मौका भी मिला, इंतजामिया का बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इतने रश के बावजूद, इतने सारे लोगों के बावजूद वो ना सिर्फ मुझे बाहिफाजत लेकर गए अपने पंडाल तक बीच में, बल्कि मुझे वहां पे उन्होंने बात करने का मौका भी दिया। गो के सब तक मेरी आवाज नहीं गई, क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर जितना वो स्पीकर सिस्टम वगैरह लगा हुआ था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, वो उतनी मैं बात कर सकता था। तो वहां जो लोग बात कर रहे थे मुझे वहां पहुंचाया गया, मुझे उन्होंने कहा जी आप भी बात करें। तो मैंने कश्मीरियों से बात की। मेरे भाई हैं, मेरे खुद जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो हमारे फोर फादर हैं, वो बांडीपुरा से आए थे लाहौर में। आज बहुत अरसा गुजर गया। मेरे नाना और दादा ये सोचते सोचते इस दुनिया से चले गए और इंतजार करते करते चले गए कि एक दिन कश्मीर जरूर फतह होगा या आजाद होगा और हम अपना घर वापस जाकर देखेंगे। वो नहीं जा पाए, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई। वो इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से गए थे। आज भी उम्मीद ही बाकी है कि एक दिन कश्मीर जरूर आजाद होगा और बांडीपुरा में, बाकी जगहों पे जहां जहां पे कश्मीर में कश्मीरी आए हुए हैं, वो वापस जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने घरों को देखेंगे। अल्लाह करेगा कभी ना कभी होगा। हर रात की कोई ना कोई सवेर आती है। तो मैंने इतने बड़े पैमाने पे कभी अपने सामने यूं एहतजाज मैंने टीवी पे भी नहीं देखा, जितनी बड़ी तादाद में लोग थे। और पाकिस्तान में जो एक बयानिया बनाया जाता है, जो बार बार कहा जाता है कि ये कश्मीरी गद्दार हो गए, यानी वहां पे टाउट्स बैठ जाते हैं मीडिया के अंदर, हमारे अपने जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, वो बैठ जाते हैं, हमारे अपने कुलीग्स हैं, वो बैठ जाते हैं, वो कीड़े निकालते हैं। किसी एक आधा आदमी जिसका दिल दुखा हुआ है, आप पाकिस्तान में किसी का रिश्तेदार मार देंगे तो उसके मुंह से फूल तो नहीं झड़ेंगे, वो आपको गाली देगा ना, आपसे लड़ाई करेगा। वो जो आप पे गोली नहीं चला सकता, वो अपनी जबान से निश्तर चलाएगा, वो गिला करेगा, शिकवा करेगा। उस शिकवे और गिले को सुनने की बजाय आप उसके ऊपर पूरे प्रोपेगेंडा की एक इमारत खड़ी कर देते हैं। मैं कश्मीरियों के सेंटर में गया, मैं उनके बीच में खड़ा हुआ, मैंने वहां पे कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगाया, उन सबने लगाया। मैंने पूछा यार हम सब गद्दार हैं? उन्होंने कहा नहीं हम गद्दार नहीं है। क्या हम दुश्मन है पाकिस्तान के? उन्होंने कहा नहीं हम पाकिस्तान के दुश्मन। मैंने उनसे पूछा, जब मैंने जोर से बोला पाकिस्तान, तो उन सबने कहा जिंदाबाद। जितनी मेरी आवाज थी उससे दुगनी आवाज से उन्होंने कहा, गरजदार आवाज से उन तमाम कश्मीरियों ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप उन्हें गद्दार करार देने पे तुले हुए हैं। ऐसे ही आपने बंगालियों को गद्दार करार दिया, ऐसे ही आपने बलोचों को दीवार से लगा दिया, उन्हें गद्दार करार दे दिया। यही आपने कई कबाइलियों के साथ कर दिया। गफ्फार खान के साथ यही किया गया। जितने एएनपी को एक दौर में इसी तरह रगड़ा दिया गया, मुहाजिरों के साथ यही किया गया। तो हर एक को हमने टैग किया, हर एक को हमने दीवार के साथ लगाया पाकिस्तान। हमारी ये पॉलिसी ठीक नहीं है। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने वहां पे एक भी गद्दार नहीं देखा। मैंने एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान से नफरत करता हो। मैंने एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान के इदारों को तबाह करना चाहता हो। वो तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हाँ, जिनका कोई आदमी मारा गया या कत्ल हो गया, वो चंद आवाजें तल्ख हो सकती हैं। आप ये ना देखें वो कह क्या रहा है, वजह तो देखें वो बेचारा क्यों कह रहा है। लोगों के दिल दुखे हुए हैं, उनको आपने तकलीफ दी हुई है, तो वो बेचारे रद्द अमल देते हैं। वो कोई भी पाकिस्तान को दुश्मन नहीं था। वहां जितने लोग मुझे मिले हैं, मैंने जब पाकिस्तान बोला तो उन्होंने जिंदाबाद कहा सारों ने। उसका मतलब आप समझिए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, इस किस्म के गद्दारी के कार्ड बांटते हैं। मैंने जैसे पहले कहा आपको कि जो कुछ हुआ बंगालियों के साथ, बलोचों के साथ, क्या हम कश्मीरियों के साथ वो करना अफोर्ड कर सकते हैं? वो आज डटकर खड़े हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की रियासत ने, हमने हमेशा प्रमोट किया, हमने खबरें दी, हमने पैसा खर्च किया, अपने वसाइल खर्च किए कि इस मामले को उठाया जाए कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया ज्यादतियां कर रहा है। हम उसे खुसूसी कवरेज देते थे, लेकिन आज तक इतने बड़े पैमाने पर लोग इंडियन हाई कमीशन के सामने नहीं गए। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी कभी इंडिया के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं गए। आज से थोड़े दिन पहले पीटीवी पे खबर चलाई जा रही थी
پاکستان کے ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ آپ یہ خبر چلائیں جنیوا میں بھارت کے خلاف احتجاج ہوا اور وہ کشمیریوں نے کیا. میں نے وہ کشمیری گنے، وہ 12 لوگ تھے ٹوٹل. ان 12 لوگوں کی خبر پہ آپ ہیڈ لائن چلا رہے تھے. یہاں ہزاروں لوگ نکل کر آ گئے ہیں. کئی لوگ کلیم کرتے ہیں، جو زیادہ بولتے ہیں وہ 1 لاکھ کی تعداد بھی بولتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہلے کبھی نہیں نکلے. کم سے کم بھارت کے خلاف تو کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے تھے. ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور پوچھیں کہ کیا اس سے آدھے لوگ کبھی ہم بھارت کے خلاف نکال پائے؟ جتنے لوگ آج پاکستانی اداروں کے خلاف اور ان کے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور بڑے آرام سے ڈھیلے منہ کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں. کیوں آپ بھارت کو اتنا بڑا کریڈٹ دے رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا شو تھا کہ اس کا کریڈٹ بھارت کو دے کر آپ سرنڈر کر رہے ہیں ان کے سامنے. بھارت کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر آزاد کشمیر کے شہریوں کو نکالیں پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف. یہ ان کی پالیسیز کے خلاف، نہ وہ پاکستان کے خلاف ہے نہ اداروں کے خلاف ہے. ایکچولی تو وہ پالیسی کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. میں نے ان سے بات کی، ان کو 12 سیٹیں ان کے دماغ میں پھنس گئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ 12 بندے لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دے اور ان 12 بندوں کے بغیر ہماری 2/3 اکثریت بھی پوری نہیں ہوتی، ہم کبھی انہیں ختم بھی نہیں کر سکتے. وہ 12 بندے اپنے خلاف تو قانون سازی میں ووٹ نہیں دیں گے نا، تو کیسے وہ 12 سیٹیں ختم ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوں گی. ان کے بغیر 2/3 اکثریت بنتی نہیں ہے. پھر آپ نے آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ کی اجازت رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے جب دل کرے، جا کے دوسری پارٹی کو ووٹ ڈال دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. آزاد کشمیر میں آپ نے یہ بھی پرمیشن دی ہوئی ہے، تو پیسہ لگا کے آپ جو مرضی کر لیں. تو ایسی صورتحال میں ان کے دماغ میں یہ بات گھس گئی ہے کہ یہ 12 نشستیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ مخصوص نشستیں بنا دینا، جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا. بلاول کا اچھا تھا آئیڈیا کہ آپ نے کرنا ہے تو آپ ان کو مخصوص نشستیں کر دیں. جب آپ ان کو مخصوص نشستیں کر دیں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی، مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی بھی ہو جائے گی، آپ کا کاز بھی متاثر نہیں ہوگا، آزاد کشمیر کے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام بھی ہو جائے گا. لیکن اس میں نقصان صرف یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر کنٹرول کمزور ہو جائے گا. اور وہ چاہتے ہیں پاکستان پہ کنٹرول، پورا کنٹرول، کہ گلگت بلتستان بھی کنٹرول میں ہو، آزاد کشمیر بھی کنٹرول میں ہو، پاکستان کی کمزور سرکار بنائی جائے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہو. عمران خان کو جان بوجھ پہ بیساکھیوں پہ کھڑا کیا، آج کی حکومت کو جان بوجھ کر بیساکھیوں پہ کھڑا کیا. نواز شریف کو لاسٹک کی شلوار پہنا دی. یعنی اب کیا ضرورت تھی اس کی؟ نواز شریف کو آپ کہتے جی آپ الیکشن ہار گئے، گھر میں جائیں، اس کی بھی عزت باقی رہ جاتی. 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو رول کے رکھ دیا. یعنی وہ دونوں جگہ سے الیکشن ہارا، اگر اس کی ہار ہو جاتی نا تو شاید اس کی عزت بچ جاتی. اس کو زبردستی غلط الیکشن جتوا کے اور جس طرح اس کو کیا اس کی عزت کے ساتھ کھیل گئے پکڑ. اور میاں صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ کیا ہوا. 3 دفعہ کا وزیر اعظم، یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا. آج کشمیری مجھے روک روک کے یقین دلا دے. مجھے وہاں پہ شوکت نواز میر صاحب کے بھائی بھی ملے، ان کی آنکھوں میں نے درد محسوس کیا. میں نے انہیں یقین دلایا. میں نے کہا نہ میں غدار ہوں نہ آپ غدار ہیں، نہ آپ کا بھائی غدار ہے. یقین کریں ہم اس میں سے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ہم کوشش کریں گے. ایک بے بسی میں نے دیکھی، ریاست کیا کر رہی ہے، اسے اغوا کیا ہوا بتا ہی نہیں رہے کہاں پہ. ویڈیوز آ چکی ہیں کہ اس کو پکڑ کے لے کر گئے لا انفورسمنٹ والے، کوئی مانتا ہی نہیں، کسی عدالت میں اسے پیش ہی نہیں کیا گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے؟ ابھی یہ معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں چلا جائے گا، یہاں پہ ابھی پٹیشن دائر کر دیں، وہ اس کے اوپر 10,000 دستخط کرنا کشمیریوں کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ آج جو 50,000 بندہ باہر لے کر آ گئے ہیں وہ 10,000 دستخط کر دیں گے، 2 دنوں میں کر دیں گے، 10 دن میں کر دیں گے، پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوگا یہاں پہ، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پاکستان کو مزید شرمندہ مت کریں، پاکستان کو رول آف لا کے مطابق چلائیں، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اب جائے ذرا پاکستان میں وہاں کیا ہوا. آزاد کشمیر کے ہر ضلع کے اندر ہڑتال ہوئی ہے، ہر جگہ پہ لوگوں نے نکل کر احتجاج کیا، بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، لیکن میڈیا کو رپورٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا. سوشل میڈیا کو وہاں ویسے ہی تباہ و برباد کر دیا گیا، ہر ایک کو گھیرا ڈال لیتے ہیں. بڑی مشکل سے کچھ مناظر اور کچھ ویڈیو ہمارے ہاتھ میں، انہیں دیکھ کر ہمیں آئیڈیا ہوا کہ نیچے میرپور اور ڈڈیال سے لے کر نیلم ویلی تک پورے کشمیر میں بھرپور احتجاج ہوا. راولا کوٹ میں جو احتجاج ہو رہا تھا اس کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو گئی، یعنی پورے گھر کے اندر کوئی نہیں تھا، سارے کے سارے لوگ نکل کر احتجاج میں پہنچ گئے. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ آپ وہاں پہ الیکشن کروا رہے ہیں جعلی قسم کا، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، پاکستانی کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، کشمیری کچھ اور کر رہے ہیں. فار گاڈ سے ایک لمحے کے لیے اپنی ذات سے باہر نکل کر پاکستان کا اور کشمیریوں کا سوچیں. یہ نفرت پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ پھیلتی چلی جائے گی. یہ غداریوں کے کارڈ اور غداریوں کے سرٹیفکیٹ جو آپ بانٹ رہے ہیں، یہ کل کو آپ سے جو فصل آپ نے بوئی ہے نہیں کاٹی جائے گی، مصیبت بن جائے گی. نہ میں غدار ہوں نہ میں تم میں سے کسی کو غدار کہتا ہوں. غدار صرف وہی ہے جس نے آئین توڑا، غدار صرف وہی ہے جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا، غدار صرف وہی ہے جو پاکستانیوں پہ بندوق چلاتا ہے، پاکستانیوں سے ٹیکس لیتا ہے. پاکستانی غدار نہیں ہو سکتے. پوری دنیا میں، انڈیا میں غدار ختم ہو گئے، بنگلہ دیش میں غدار ختم ہو گئے،
امریکہ میں غدار ختم ہو گئے، برطانیہ میں غدار ختم ہو گئے، یورپ پورے کے اندر غدار ختم ہو گئے، صرف پاکستان ہی ایک ملک بچا ہے جہاں پہ ابھی غدار ہے۔ دنیا میں کہیں یہ کارڈ اس طرح نہیں کھیلا جاتا جس طرح پاکستان میں کھیلا جاتا ہے۔ کبھی مذہب کارڈ ہے، کبھی غداری کا کارڈ ہے، کبھی کرپشن کا کارڈ ہے، کبھی کوئی فیملی کا کارڈ ہے، کبھی کوئی نجی زندگی کی ویڈیوز ہیں۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ ایسے ملک چلتا ہے؟ اس نفرت کے ساتھ ایک دکان نہیں چلتی جس کے ساتھ آپ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال کشمیریوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، ایک کشمیری شہید ہوا جو اب تک رپورٹ ہوا ہے، بی بی سی نے اس کو کنفرم بھی کر دیا۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاؤں کہ کشمیریوں نے آج پاکستان زندہ باد کہا ہے، وہ کہتے ہیں بار بار، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ میں ان کے گڑھ میں، ان کے بیچ میں کھڑا ہو کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر آیا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے؟ ابھی بھی غدار ہیں وہ لوگ؟ وہ غدار نہیں ہے، وہ آپ سے بڑے اور آپ سے زیادہ محب وطن ہیں۔ انہوں نے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، انہوں نے ریسکیو کیا ہمارے جوانوں کو، انہوں نے ہمیشہ ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھایا، لیکن ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہمیں دے دیں آپ۔ اور ہم نے ضد پکڑی ہوئی کہ نہیں، ہم فیصلے کریں گے بند کمروں میں۔ ایسے ملک نہیں چلے گا، ایسے کشمیر بھی نہیں چلے گا۔ آپ کر رہے ہیں نا تجربہ، کر کے دیکھ لیں۔ جو آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا وہی آپ بلوچستان اور کشمیر کے ساتھ بھی کرنے چاہ رہے ہیں۔ اب ناظرین آپ آ جائیں ایک اور چیز پہ، رضا ڈار والا کیس جس کو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، اسحاق ڈار کے نواسے والا۔ اس میں چند بڑے امپورٹنٹ کوسچنز پیدا ہو گئے۔ ڈی آئی جی نے پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر صحافی بہت بھڑک گئے۔ صحافیوں کے اپنے ذاتی معاملات بھی تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پولیس کو اتنی الٹیمیٹ پاورز دے دی گئی ہیں کہ وہ صحافیوں کی نوکریاں ہی کھا جاتے ہیں۔ حالات بڑے خوفناک ہیں وہاں لاہور میں۔ تو اس میں جو ہے وہ صحافیوں کی شکایات تو اپنی جگہ پہ، لیکن چند سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک، رضا ڈار کو پولیس کے آنے سے پہلے کس نے اطلاع دی کہ وہ لڑکیوں کو لے کے وہاں سے نکل گیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ آپ رضا ڈار کا فون لیں، اس کی سی ڈی آر چیک کریں، اس کا ریکارڈ چیک کریں اور بتائیں ہمیں کہ رضا ڈار کو اس وقت وہاں سے لڑکیاں نکالنے کا مشورہ کس نے دیا، اور وہ کیوں وہاں سے لڑکیوں کو لے کر بھاگا، اور جب پولیس اس گھر میں پہنچی تو وہ گھر خالی کیوں تھا، کس نے انہیں آگاہ کیا کہ پولیس آنے والی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ ابھی صرف 2 سوال اٹھا رہا ہوں، باقی سوالات ہم بعد میں کرتے رہیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پولیس کو اس بات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ فلٹر ہاؤس جہاں پہ رضا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور لڑکیاں گاڑی سے بھاگ گئی، اس جگہ کے اور اس کے آس پاس کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھا کر پولیس غائب کر کے لے گئی؟ پولیس کو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی؟ دوسرا امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ تحقیقات کے لیے ضرورت تھی، تحقیقات کے لیے تو جہاں گاڑی لگی ہے ایک کیمرہ بھی بہت تھا، آپ نے آس پاس کے سارے کیمروں کی فوٹیج غائب کی۔ آپ اس وقوعے کو چھپانا چاہتے تھے، اور اسی لیے آپ نے ایک دوسرا وقوعہ بیان کیا کہ ہم نے تو ان کو بازیاب کروایا۔ بازیاب کروانا ایک الگ کہانی ہوتی ہے۔ لوگوں نے آپ کو 15 پہ کال کیا، آپ وہاں پہ پہنچے اور لڑکیاں آپ کے حوالے ان پاکستانیوں نے کی جن کے سامنے وہ خود جان بچا کر آ گئی تھی۔ یہ بالکل ایک الگ کہانی ہے۔ لڑکیوں نے اپنے آپ کو خود بازیاب کروایا اور وہ ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہوا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، امریکہ میں ڈاکٹروں کی ایک تنظیم تھی، انہوں نے بڑے شاندار طریقے سے ہمیشہ عمران خان صاحب کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم آواز اٹھائیں گے، ہم زور لگائیں گے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، پاکستان میں آ کر کوشش کی، پاکستان سے باہر کوشش کی، بڑی لابنگ کی، بڑا زور لگایا، بہت بڑے بڑے احتجاج کیے، اپنی جیب سے لوگوں نے پیسہ خرچ کیا، تو بڑی کوشش کی ان اوورسیز پاکستانیوں نے، ڈاکٹرز نے، اپنا ان کی تنظیم ہے، کمال انہوں نے کام کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ لوگ تھکنا شروع ہو گئے۔ میری جن ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے نا تو وہ آج بھی وہ کاز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، عمران خان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ تنظیم کی جو سربراہی ہے وہاں پہ اب بہت دباؤ شاید بڑھ گیا ہے، شاید اسٹیبلشمنٹ کا اتنا دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کا چہرہ بھی نہیں لگا پائے۔ ایک 92 کے ورلڈ کپ پہ عمران خان کا ایک فوٹو لگایا، لیکن ان کا بیچ میں سے چہرہ غائب کر دیا۔ اب یہ پریشر کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ اس کے بعد جو اپنا کا پروگرام تھا اس میں انہوں نے ہر طرح کی پولیٹیکل گفتگو سے منع کر دیا۔ بعد میں احسن اقبال صاحب بھی ان کے مہمان بنے، وہ بھی ہم نے تصاویر اور ویڈیوز دیکھی۔ تو اب نا وہاں پہ کافی ڈیویژن پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے، لیکن جو قیادت ہے شاید اب وہ اس کا بوجھ مزید نہیں اٹھا پا رہی، یا انہوں نے کوئی اور طریقہ سوچ لیا۔ بہرحال اس پہ بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے، بہت شور مچا ہوا ہے۔ اب وہ اپنا آفیشیل موقف کیا دیتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے، پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ناظرین تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے آیت اللہ علی خامنئی کا، یہ دعویٰ کیا ایک امریکی صحافی نے۔ امریکی جرنلسٹ جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان کا نام ہے میکس بلومنتھل۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ یہاں پہ نہیں ہیں نا تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے آج تاریخ کے سب سے بڑے جنازے میں شرکت کی ہے، اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کا کلیم کیا۔ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ حیران کن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی حیران، باقی پوری دنیا حیران ہے کہ اور میں نے آپ سے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ آیت اللہ علی خامنئی کا جو نماز جنازہ ہوگا نا وہ ایران کو ایک نئی انرجی دے دے گا،
اور میں نے یہ ہوتا ہوا دیکھا جس طریقے سے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا. ایران کو اس کا کریڈٹ چاہتا ہے ان کی گورنمنٹ کو کہ پرامن طریقے سے اتنے بڑے ایونٹ کو انہوں نے آرگنائز کیا. اس کا سادہ سادہ مطلب پتہ کیا ہے؟ حال ہی میں ہونے والی ایک انتہائی خوفناک جنگ بھی ایران کو نہ اعصابی طور پہ کمزور کر سکی ہے، نہ انتظامی نقطہ نظر سے وہ بیکار ہوا ہے. وہ آج بھی اس قابل ہے، ان کے اندر آج بھی یہ ہمت ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز کو آرگنائز کر سکتے ہیں. ایرانیوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو نہ صرف ثابت کیا بلکہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک قوم کی طرح ابھی بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا